अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम नासिफ और मेरे साथ हैं कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा रासिख। प्रोग्राम है आपका सवाल और इसमें आपके सवालात होते हैं और उस पर हम शरई रहनुमाई लेते हैं अपने साथ मौजूद मेहमान से। आज जो आपकी तरफ से हमें सवालात मौसूल हुए इंशाअल्लाह ताला उन पे हम शरई रहनुमाई लेंगे। आज चलते हैं जनाब कारी मुस्तफ़ा रासिख साहब की तरफ। कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, पहला सवाल ये है कि क्या नमाज तरावी की जमात ये मसनून है? क्योंकि बाज़ लोगों का ख़्याल ये है कि ये तो चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बाजमात नहीं थी और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बाजमात नमाज तरावी का अहतमाम करवाया था, तो इसको मसनून कहना ठीक नहीं है। नमाज तरावी की जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। सैयदना जुबैर बिन नुफैर और इसी तरह सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हदीस बुखारी मुस्लिम के अंदर और दीगर कई एक किताबों के अंदर मौजूद है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन हमें बाजमात तरावी पढ़ाई और चौथे दिन जब सहाबा कराम का एक मजमा इकट्ठा हो गया, एक बड़ी तादाद जो है वो इकट्ठी हो गई और वो इंतज़ार करते रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नमाज के लिए बाहर निकलेंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए ना निकले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लम यमनानी मिनल खुरूज इलैकुम इल्ला अन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम, कि मुझे निकलने से नहीं मना किया किसी भी चीज़ ने मगर इस बात ने, इस खौफ ने कि कहीं ये तरावी तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। तो फ़र्ज़ हो जाने के डर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद जमात नहीं करवाई। तो जब ये अहादीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा 3 दिन जमात करवाई, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि जमात तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करवाई। हज़रत उमर ने सहाबा को या लोगों को हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमामत पर जमा ज़रूर किया था, लेकिन ये उनकी तरफ से कोई ऐसा काम नहीं था जिसकी पहले दलील मौजूद ना हो। दरअसल हमारे यहाँ एक ऐसा तबका पाया जाता है जो बुग़्ज़ सहाबा और बुग़्ज़ सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से वो तरावी भी नहीं पढ़ते हैं। इसलिए तरावी नहीं पढ़ते कि ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू करवाई। हालांकि हज़रत उमर ने तो उसको एक नज़म के अंदर जोड़ा और उसको मुनज़्ज़म काम किया। ये तो अल्लाह के नबी से भी साबित है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक अमल साबित हो और बाद में सहाबा कराम उस पर अमल करें और उसको मुनज़्ज़म तरीके से करना शुरू कर दें, तो वो अमल जो है वो सहाबा का शुरू किया हुआ नहीं कहलाता, बल्कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही कहलाता है। तो इन लोगों का सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करना और उनके साथ बुग़्ज़ रखने की वजह से तरावी को छोड़ देना, ये इनकी महरूमी है और इंतहाई अफसोस की बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत मुबारक थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक जमात करवाई, उसको सिर्फ़ इस बुनियाद पर ये नहीं पढ़ते और उससे दूर भागते हैं कि जी ये अमल जो है बाजमात हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू करवाया था। हालांकि ऐसी बात नहीं है। असल दलील और असल नस जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अच्छा शेख, ये बताइएगा कि जो तरावी की नमाज़ है ये चूँकि नफल नमाज है और नफल नमाज घर में पढ़ना ये ज़्यादा अफसल है, तो अब जो तरावी की नमाज़ है हमारे यहाँ ये मस्जिद में बाजमात होती है, तो अब ये बाजमात मस्जिद में नमाज अदा करना ज़्यादा फजीलत वाला अमल होगा या कि घर में इनफरादी हैसियत में पढ़ना ज़्यादा अजर का बायस होगा? नमाज तरावी अगरचे इनफरादी सतह पर घर के अंदर पढ़ना भी दुरुस्त है और जायज़ है, लेकिन मस्जिद के अंदर नमाज तरावी पढ़ने का अजर और सवाब जो है वो ज़्यादा है। उसकी दलील एक तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ये हदीस मुबारक है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिन नमाज तरावी की जमात करवाई, फिर दूसरे दिन जमात करवाई, फिर तीसरे दिन जमात करवाई और चौथे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर ना निकले और आपने जमात नहीं करवाई। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपका इंतज़ार करते रहे, लेकिन आप बाहर ना निकले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले दिन ये फ़रमाया कि मैंने आज इसलिए नमाज नहीं करवाई इन अन्नी खशीतु अन तुफ़रज़ अलैकुम,
کہ اگر آج بھی میں جماعت کروا دیتا چوتھے دن تو ہو سکتا ہے یہ نماز تراویح تمہارے اوپر فرض کر دی جاتی اور پھر تمہارے لیے اس کو ادا کرنا مشقت کا باعث ہوتا، مشکل کا باعث ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض ہونے کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دیا، لیکن آپ کو پسند یہ تھا یا آپ کو اچھا یہ لگ رہا تھا کہ آپ اس کی جماعت کروائیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نماز تراویح جماعت کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ دوسری روایت جو اس امر پر دلالت کرتی ہے وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، کہ جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا یعنی نماز تراویح کا قیام کیا حتیٰ کہ امام پھر گیا، اس نے سلام پھیر دیا اور وہ شخص بھی امام کے ساتھ ہی سلام پھیرتا ہے، آخری تراویح تک امام کے ساتھ رہتا ہے، کتب لہ قیام اللیلہ، تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر ہی روایت ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکلا، رمضان کی رات تھی تو ہم مسجد میں گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ الگ الگ نماز ادا کر رہے ہیں۔ کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ اکیلے پڑھ رہا ہے اور بعض ایسے بھی تھے کہ جن کے پیچھے چند ایک لوگ جو ہیں وہ نماز تراویح ادا کر رہے تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ لو جمعت ہؤلاء علی قارئ واحد لکان امثل، کہ اگر میں ان سب کو ایک قاری پر جمع کر دوں تو یہ زیادہ افضل ہوگا۔ ثم عزم، پھر انہوں نے اسی بات کا عزم کیا، فجمعہم علی ابی بن کعب، تو انہوں نے ان کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں با جماعت جو ہے ان کو جمع فرما دیا۔ تو یہ روایت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عمل ہے یہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 3 دن جماعت تھی اس سے اخذ کر کے مستنبط کر کے آپ نے با جماعت تراویح کے اوپر سارے لوگوں کو جمع فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جماعت ثابت ہے، 3 دن جماعت ثابت ہے، آپ کی خواہش بھی تھی کہ یہ جماعت جو ہے وہ آگے جاری رہے، لیکن فرضیت کے ڈر سے آپ نے اس کو روک دیا، اور پھر با جماعت نماز امام کے ساتھ اس کا ثواب جو ہے وہ اکیلے نماز کی نسبت زیادہ ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل کہ انہوں نے تمام لوگوں کو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں جمع فرما دیا۔ تو یہ تمام روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اکیلے نماز پڑھنے کی نسبت با جماعت تراویح پڑھنا جو ہے ایک تو وہ اجر و ثواب اس میں زیادہ ہے، افضل عمل ہے، اور دوسرا اس میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ منفرد اکیلا تراویح پڑھے گا یا گھر میں اکیلا پڑھے گا تو کسی وقت اس کے اوپر سستی طاری ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ کسی دن پڑھ لے گا اور کسی دن نہیں بھی پڑھے گا، ایک دن زیادہ لمبی پڑھ لے گا اور ایک دن جو ہے وہ بالکل مختصر کر بیٹھے گا، اور ممکن ہے کہ ایک دن وہ بالکل ہی نہ پڑھ سکے۔ لیکن جب وہ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سستی جو ہے، کوتاہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اس کا زیادہ پابندی کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ جو تراویح پڑھتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہمارے ہاں اور دیگر کئی ایک مساجد میں جب ایسے قرآء کرام تراویح پڑھا رہے ہوں جن کی آواز بڑی اچھی اور خوبصورت ہو تو لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ ان کی تراویح اور ان کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں، اور پھر گھر والوں کو بھی لاتے ہیں، پوری فیملی جو ہے وہ مسجد میں آ جاتی ہے۔ اور ویسے اگر کہا جائے کہ گھر کے اندر آپ اس طرح پڑھیں تو گھر کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور علماء میں سے، اہل علم میں سے امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَتَجُوزُ مُنْفَرِدًا وَجَمَاعَةً وَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ، کہ منفرد اور جماعت دونوں طرح جائز تو ہے، لیکن ان میں سے افضل کون ہے وہ آگے پھر جا کے فرماتے ہیں کہ الصحیح باتفاق الاصحاب ان الجماعت افضل، کہ تمام اصحاب کا اس بات پر اتفاق ہے اور صحیح بات یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھنا وہ افضل ہے۔
تو بہرحال اگرچہ اکیلے تراویح پڑھنا یا گھر کے اندر تراویح پڑھنا جواز کی حد تک تو درست ہے، لیکن جماعت کے اپنے فوائد ہیں، جماعت کے ساتھ اہتمام، جماعت کی پابندی، اور پھر خوبصورت تلاوت کی سماعت، اور پھر دوسروں کو دیکھ کر اہتمام اور عبادت کا شوق، یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جاتی ہیں اور انسان کے خضوع خشوع کے اندر بھی اضافہ ہو جاتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز با جماعت اکیلے پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اچھا شیخ یہ فرمائیے، وہ شخص جس کی داڑھی نہ ہو یا اس کی داڑھی بہت چھوٹی چھوٹی ہو، سنت کے مطابق نہ ہو یا ہو ہی نہ، تو کیا ایسا شخص جو ہے وہ امامت کا اہل ہے؟ ایسے شخص کو امام بنایا جا سکتا ہے؟ نماز کی امامت کے لیے اچھے نیک اور دیندار شخص کو امام بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ تم اپنے اچھے لوگوں کو اپنا امام بنایا کرو۔ تو ایسا شخص جس کی داڑھی نہیں ہے، بے شک وہ فاسق شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قتل کرنے والا شخص ہے، تو ایسے شخص کو اگر آپ امامت پر کھڑا کریں گے اور داڑھی والا شخص پیچھے ہوگا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توہین ہے۔ امامت پر اس شخص کو کھڑا کرنا چاہیے جو دین کے اندر، قرآن مجید کی قرات کے اندر، اور پھر اسی طرح فقہ کے مسائل کے اندر اور نیکی کے اندر، اتقاء، متقی اور پرہیزگاری کے اندر معروف ہو، اس آدمی کو مصلی پر کھڑا کیا جائے، کیونکہ یہ مصلی رسول ہے۔ اس پر ایسے جو فاسق و فاجر شخص کو، جس کی داڑھی نہیں ہے، جو داڑھی مونڈ کر رکھتا ہے، ایسے شخص کو اس مصلی پر کھڑا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ ایک ایسا معاملہ ہو کہ جب سارے ہی داڑھی مونڈ ہوں، کوئی ایک شخص بھی داڑھی والا نہ ہو اور کوئی جماعت کروانے والا داڑھی والا نہ مل رہا ہو، تو پھر ان میں سے مجبوری کی حالت میں ان میں سے اس شخص کو جو ہے وہ امامت کے لیے آگے کر دیا جائے جو ان میں سے دینداری کے اعتبار سے ان میں سے افضل ہو اور بہتر ہو، جس کو قرآن مجید زیادہ یاد ہو۔ تو داڑھی نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اس شخص کی داڑھی آئی ہی نہیں، جیسے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک چھوٹے سے بچے تھے، تو جب ان کا قبیلہ جو ہے بنو سلمہ وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے لوگوں میں سے اس کو امام بنانا ہے جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو۔ تو حضرت عمر بن سلمہ جو ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، مسلمانوں کے قافلوں کے ساتھ ان کا میل ملاپ ہوتا تھا اور وہ ان کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں کرتے تھے۔ تو جب بنو سلمہ کے لوگ واپس گئے اور انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن مجید یاد ہے، تو انہوں نے اسی بچے کو اپنا امام بنا دیا۔ تو عمر بن سلمہ جو ہے چونکہ ابھی بچے تھے، ان کی ابھی تک داڑھی آئی ہی نہیں تھی، اور ایک ہے کہ وہ شخص اس کو داڑھی آ چکی ہو اور وہ سنت کے ساتھ محبت نہ کرنے کی وجہ سے یا دینداری کے اندر کمزور ہونے کی وجہ سے داڑھی کو منڈوا دیتا ہو، تو ایسے شخص کو کبھی بھی امام نہیں بنانا چاہیے۔ امام وہ بنایا جائے جو دینداری کے اندر، پرہیزگاری کے اندر، سنت رسول پر عمل کرنے میں اور تمام نیک اعمال کے اندر وہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر ہوں۔ شیخ یہ بتائیے گا کہ اگر کسی مسجد میں ایک امام نے نماز پڑھا دی اور نماز پڑھانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ اس نے تو وضو نہیں کیا تھا، یا وضو کیا تھا تو وہ وضو تو اس کا باقی نہیں رہا تھا، اور اس نے اسی طرح نماز پڑھا دی، تو اب اس کی اپنی نماز کا کیا ہوگا اور جو مقتدی ہیں ان کی نماز کا کیا ہوگا؟ اس مسئلہ میں اہل علم کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد رحمہ اللہ، ان تینوں فقہا اور ائمہ کے نزدیک مقتدیوں کی نماز صحیح ہے اور ان کو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ امام جو ہے اس کی نماز باطل ہو گئی، وہ اپنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا اور دہرائے گا۔ اس کی دلیل وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلون لکم فإن اصابوا فلکم ولہم وإن اخطأوا فلکم وعلیہم، کہ یہ ائمہ جو آپ کو نماز پڑھاتے ہیں اگر وہ درست نماز پڑھائیں گے تو وہ تمہارے لیے بھی درست ہوگی اور ان کے لیے بھی درست ہوگی، وإن اخطأوا، اور اگر وہ کوئی غلطی کریں گے فلکم، تو تمہارے لیے تو درست ہے، وعلیہم، لیکن ان کے خلاف ہے، یعنی وہ اپنی نماز لوٹائیں گے۔
تو منتقا کے اندر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل مذکور ہے کہ انہ صلی بالناس وہو جنب ولم یعلم، کہ انہوں نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی اور ان کو یاد نہیں تھا، لیکن جب بعد میں ان کو یاد آیا تو جو مقتدی تھے انہوں نے اپنی نماز نہیں لوٹائی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نماز کو لوٹایا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ایک روایت جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو امام ابن المنذر رحمہ اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ ھذا الحدیث یرد علی من زعم ان صلاۃ الامام اذا فسدت صلاۃ من خلفہ، کہ یہ حدیث ایسے لوگوں کے اوپر رد ہے جن کا یہ خیال ہے کہ امام کی نماز اگر فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ اسی حدیث مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ صحیح ہوگی اگر امام جو ہے وہ بے وضو ہے، لیکن امام کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اس کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام اور مقتدی جو ہیں دونوں کی نماز باطل ہو گئی، لیکن مذکورہ دلائل اور حدیث مبارکہ جو ہے اس موقف کے خلاف ہے، لہٰذا ائمہ ثلاثہ کا جو مسلک ہے وہ راجح اور قوی ہے، کیونکہ وہ ان احادیث اور ان دلائل پر مبنی ہے۔ اور ویسے بھی امام کی جو غلطی ہے اس کا مقتدیوں کے اوپر جو ہے بوجھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مقتدیوں نے باوضو ہو کر پوری طہارت کے ساتھ نماز ادا کی ہے۔ اب اگر امام کی نماز وضو نہ ہونے کی وجہ سے اور طہارت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہوئی ہے تو مقتدیوں کی جو نماز ہے اس کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ سوال ہے کہ کیا جو مسافر مقتدی ہے وہ مقیم امام کے پیچھے قصر نماز ادا کر سکتا ہے؟ یعنی امام صاحب اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جو مقتدی ہے وہ مسافر ہے تو اس نے 2 رکعت، ظاہر ہے کہ قصر نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، تو کیا وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، یا آخری 2 رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو کے تو وہ 2 رکعت پڑھ لے، تو کیا ٹھیک ہوگا؟ جی، اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ اپنی نماز کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو امام کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ نماز مکمل ادا کرے گا، یعنی 4 رکعت والی نماز 4 رکعتیں ہی ادا کرے گا، بے شک وہ آخری 2 رکعتوں میں ہی کیوں نہ شامل ہوا ہو، کیونکہ جب اس نے امام کی اقتداء میں اپنے آپ کو شامل کر لیا تو پھر اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ جتنی نماز امام نے پڑھی تھی اتنی نماز ہی وہ پڑھے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں مسند احمد کے حوالے سے یہ باب جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، باب اقتداء المقیم بالمسافر، اور اس میں انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت پیش کی گئی ہے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ ما بال المسافر یصلی رکعتین اذا انفرد واربعا اذا تم بمقیم فقال تلک السنہ۔ تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ مسافر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب وہ اکیلا نماز پڑھتا ہے تو 2 رکعتیں پڑھتا ہے، مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو پھر وہ 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تلک السنہ، یہی سنت نبوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ جب مسافر شخص جو ہے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے تو وہ 4 کی 4 رکعتیں ہی ادا کرے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا طرز عمل اور ان کا طریقہ جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ سفر میں جب بھی کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرتے تھے تو وہ 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور جب وہ تنہا نماز پڑھتے تھے تو 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب کوئی مسافر شخص کسی مقیم امام کے پیچھے نماز ادا کرے گا تو چونکہ وہ اس امام کے تابع ہے، اس نے اس کی امامت کو قبول کر لیا ہے، اپنے آپ کو اس کی امامت کے تحت کر دیا ہے، لہذا جتنی نماز وہ امام پڑھے گا اتنی نماز ہی یہ مقتدی بھی پڑھے گا،
حتیٰ کہ اگر یہ آخری 2 رکعتوں میں جا کر شامل ہوا ہے تو یہ 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھے گا اور پھر امام کے سلام پھیرنے پر 2 رکعتیں کھڑے ہو کر مزید یہ ادا کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کے سوالات پر مشتمل تھا اور اس پہ ہم نے رہنمائی لی اپنے مہمان مفتی صاحب سے۔ آپ سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اپنے پروگرامز میں آپ کے سوالات کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔